Sir, I have focused mainly on the expected topics you have suggested for Islamiyat. But Hajj was in those are only paper in, and you have also mentioned for 20. I'm a bit confused. हाँ, अब हज जो है, हज ऐसा सच आपको ना आए कि आप हज के ऊपर नोट लिखें. आप जब मुस्लिम उम्मा को डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा इन द इस्लामिक वर्ल्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, यहाँ आपने हज का रेफरेंस यहाँ डालना है. तो अल्लाह ताला ने ये उम्मा के कॉन्सेप्ट को आपके ज़हन में इनग्रेन करने के लिए, इंस्क्राइब करने के लिए, डालने के लिए, एहसास दिलाने के लिए और ये शऊर अता करने के लिए और उसकी एक प्रैक्टिकल शेप की शक्ल में आपके सामने जो पेश किया है, वो हज जो एक हमारी रिचुअल है या प्रैक्टिस है या एक ऑब्लिगेशन है, उसके ज़रिए किया है. वहाँ सारी दुनिया के मुसलमान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, कलर, क्रीड, जोग्राफिकल हैबिटेट सारे इकट्ठे करके एक घर के गिर्द तवाफ़ करवा कर और घुमा कर बता देते हैं यू आर वन एंड यू वर्शिप वन. वहाँ आपका उम्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. ओ वी आर ऑल इक्वल, वी आर परफॉर्मिंग द सेम थिंग, वी आर फोकसिंग ऑन द सेम गोल, दिस इज़ आवर टारगेट. अगर सारे मांग रहे हैं तो इसी हस्ती से मांग रहे हैं, सारे झुक रहे हैं तो इसी हस्ती के सामने झुक रहे हैं, चारों तरफ से सजदा हो रहा है, सेंटर में क्या है? अल्लाह ताला है. तो अल्लाह का कॉन्सेप्ट और बाकी सारे के सारे उसकी इबादत और वर्शिप और झुकने वाले हों, ये इसका मतलब हम में एक ख़ास ताल्लुक़ है. इसी को हम नेशनहुड उम्मा का कॉन्सेप्ट कहते हैं. और फिर यही खुदा कहता है कि सारे मुसलमान आपस में इख्वान हैं, भाई हैं. अगर भाई का मतलब ये है एक की दर्द और कसक दूसरे को महसूस हो, तो लिहाजा अब अगर कोई ट्यूनिस और मोरक्को में मुसलमान है या फ़लस्तीन और कश्मीर में मुसलमान है, तो उसकी कसक और दर्द और तकलीफ़ का एहसास इंडोनेशिया, मलेशिया या लैटिन अमेरिका के किसी भी मुल्क में बसने वाले मुसलमान को होना चाहिए. दिस इज़ द इंजंक्शन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. अब ये उम्मा का कॉन्सेप्ट आपने हज के साथ कैसे रिलेट किया? सवाल तो हज पर नहीं था, सवाल तो उम्मा पर था. लेकिन आपने कहा कि उम्मा का कॉन्सेप्ट जिस अंदाज से खुदा ने पेश किया है वो किया है हज के दौरान उस प्रैक्टिस में. वरना उसको क्या ज़रूरत है इतनी इबादत की? वो तो अपनी ज़ात में खुद ही महमूद है, वो गनी है, वो किसी का मोहताज ही नहीं है, न इबादत का न तारीफ़ का मोहताज है. क्यों मोहताज नहीं है? कि उसका किसी से मुकाबला ही नहीं है. मोहताज वो होता है जिसका किसी से मुकाबला हो, जो किसी के कंपैरिजन में हो. जब वो किसी के कंपैरिजन में नहीं है, वो तो यकता और तन्हा है, ना उसे किसी ने जना ना उसने किसी को जना. वो तो अपनी ज़ात में आप महमूद और अरफ़ा वाला है, वो तो सुबहान तआला है. असल में वो इस ग्लोब को वेलफेयर ग्लोब में कन्वर्ट करना चाहता है. आधे से ज़्यादा कुरान तो या युन्नास से भरा हुआ है, ए लोगो. इसका मतलब वो ग्लोब से मुखातिब है. और ग्लोब से मुखातिब इसलिए है कि वो इस ग्लोब को एक पीसफुल अबोर्ड में कन्वर्ट करना चाहता है. इसीलिए इसमें ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट रहता है. ये है इसका कायनाती तसव्वुर. इस्लाम का ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी पर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है कि वाई इट इज़ ए यूनिवर्सली एप्लीकेबल कोड ऑफ सिस्टम. ये यूएनओ के ह्यूमन चार्टर या ह्यूमन राइट्स की बातें तो बाद में हुई हैं. मेरी ये वीडियो है, ज़रा आप देखिए. इसमें मैंने ज़िक्र किया है कि यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वाई इस्लाम इज़ माई रिलीजन. तो मैंने उसमें बिग बैंग थ्योरी की बात करके बताई है. ये तो 1927 में पेश हुई है बिग बैंग थ्योरी. तो लेकिन अगर कुरान 620 में ये थ्योरी पेश कर दे तो ये क्या कम है आर्गूमेंट कि ये रिवील्ड रिलीजन है, इट्स नॉट ए मैन मेड. उस वक्त तो सारे यूरोप सोया हुआ था. ये ख्यालात, ये तसव्वुर कहाँ से आ जाने थे? ये मैन मेड नहीं है. बिग बैंग सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है, ज़रा गौर करें. ये सारी कायनात एक क्लस्टर की शक्ल में, एक सिंगुलैरिटी की शक्ल में इकट्ठी थी. फिर हमने उसे फाड़ दिया, डिस्पर्स कर दिया, असंडर कर दिया और कायनात वजूद में आई. वो दिस इज़ द बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर ने पेश की 1927 में. इल्म यही है, आपके इर्द गिर्द इल्म सारा फैला हुआ है, आपके खुद ज़हनों में मौजूद है.
آپ نے صرف وہاں اکٹھا کر کے ایک جگہ پر ایک سوال کے جواب میں وہاں ڈالنا ہے. تو جس دن یہ ایبلٹی پیدا ہو گئی اور سمپل انگلش لینگویج میں, تو دین یو آر تھرو. آج کا جو موضوع ہے اس واک تھرو گیٹ آف CSS. How you can smoothly walk through this gate. People ask what are the important topics of essays and current affairs both at national and international level. اب یہ ہے بنیادی وہ سوال جو میرے سامنے آتے رہتے ہیں آپ کی طرف سے. اب میں کچھ دنیا کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں آپ کو سامنے رکھوں گا اور 1 سینٹینس اس کا آنسر دوں گا. تو بیسیکلی یہ وہ کنکلوژنز ہیں جو کہ آپ نے ڈرا کرنے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں آپ کو ڈرا کرنے چاہیے. لیکن بھائی صاحب آج کل آزادی ہے, فریڈم آف تھاٹ اور ایکسپریشن ہے, جو آپ کے ذہن میں ہے آپ کو کر دیں. لیکن میں جس کو صحیح سمجھتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں تمام انٹلیکچوئل کا کنسنسس ہے, وہی جواب ہونا چاہیے تاکہ آپ کچھ عجیب سا محسوس نہ ہوں ایگزامینر کو. رائٹ ناؤ ڈیووس میں میٹنگ ہو رہی ہے. اب دنیا کے ہیڈز آف اسٹیٹ آئے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں سب سے بڑا مسئلہ پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج نے, یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ سب کے ذہنوں پر چھائی ہوئی. یہ جو اتنا ایشو بنا ہے یہ آپ کے ایگزام میں اپیئر ہونا ہے. بے شک یہ کنٹینیوسلی ہر سال اپیئر ہو. جب تک یہ ختم نہیں ہوتا یہ جان نہیں آپ کی چھوڑے گا, تو آپ نے اس کی نہیں چھوڑنی. اب دیکھیں اس میں پوائنٹ جو ایک ہے, جو میں 1 سینٹینس آج آنسر جو دینا, یہ فارمیڈیبل کیوں ہے اتنا زیادہ, وہ اس لیے کہ دا لارجسٹ امیٹرز آف گرین ہاؤس گیسز کے جو CO2 امیٹرز یہ کہہ دیتے ہیں, اگرچہ گرین ہاؤس گیسز میں میتھین بھی آ جاتی ہے اور بھی چاندے گیسز ہیں, لیکن سب سے بڑی چیز ہے CO2, اور CO2 کا سب سے بڑا امیٹر ہے کول. اب یہ جو لارجسٹ امیٹرز ہیں 3, چائنا پہلے نمبر پر ہے, USA دوسرے پر ہے, انڈیا تیسرے پر ہے. دے آر یوٹیلائزنگ کول ٹو دا میکسیمم اینڈ دے آر ریلکٹنٹ ٹو پٹ اے کرب آن دا یوز آف دا کول. And that's why it means the CO2 emissions will increase in the years to come. This is the reason why this problem is one of the most formidable one. اسی وجہ سے جو پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ تو 1.5 ڈگری سیلسیس مین ایوریج ٹیمپریچر سے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. جیسے میں نے USA کی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن اکیڈمی جو ہے اس کے حوالے سے بتایا تھا, وہ کہتے ہیں یہ تو 1.5 ڈگری سیلسیس کی بات کرتے ہیں, یہ تو ٹورڈ دا اینڈ آف دا سینچری 5 ڈگری سیلسیس تک رائز کر جائے گا. اف اٹ ہیپنس ہو تو جو سی لیول رائز کا کہہ رہے ہیں یہ کوئی 2 میٹر تک رائز کر جائے گا, تو اس کے بعد جو ایک ہیوک کریٹ ہونا ہے, اور جتنے جزیرے اور جتنے ڈیلٹائک ریجنز اور جو کوسٹل سٹیز ہیں, میگا سٹیز انکلوزنگ میامی اور شنگھائی, دے ول بی سبمرجڈ. اگر ان کی گلیوں میں پانی پھرنا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کیا پھر مائیگریشن ہوگی لوگوں کی. تو یہ اس کی فارمیڈیبلٹی کا لیول ہے. پھر اسی طریقے سے جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ابھی جلدی ختم نہیں ہونی. تو اس کے بارے میں جو آپ نے ایک کنکلوڈ کرنا ہے کہ یہ کیسے ختم ہوگا, کیونکہ جینڈر ڈسکریمنیشن رائٹ فرام آپ کہہ لیں صومالیہ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یہ جینڈر ڈسکریمنیشن یہاں سے لے کر دنیا کے جو موسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں تک بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہے ویری ڈگری میں, اور ایک کنٹری کے مختلف ریجنز اور ایریاز میں بھی ویری کرتی ہے جینڈر ڈسکریمنیشن. اور چونکہ ورلڈ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے, ایلیمینیٹ کرنا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کے پاس جو سلوشن ہے 1 سینٹینس سلوشن وہ یہ ہے کہ یہ جہاں ختم ہوئی ہے تھوڑی بہت, اسی طریقے سے یہ ان کنٹریز میں ختم ہوگی جو کہ اس وقت بہت زیادہ ایکسٹریم جینڈر ڈسکریمنیشن میں ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں ختم کیسے ہوئی, جب عورت نے پڑھا, اس میں شعور پیدا ہوا, اور اکیلی عورت نہیں پڑھ گئی, مرد بھی جب پڑھ گیا, چونکہ پڑھے ہوئے مرد کو کچھ دلیل کنونس کرتی ہے, کچھ اس کے دماغ میں جاتی ہے. آپ اگر کہیں ساری خواتین پڑھ جائیں تو مرد سارے اجڑ جاہل گنوار ہوں تو ان کو تو سینس نے اپیل ہی نہیں کرنا, تو جھگڑا شروع ہو جانا, زیادہ جھگڑا شروع ہو جانا. تو ویسٹ میں کیا ہوا کہ دونوں طبقات جب اوپر اٹھے, شعور آیا, وزڈم آئی, لٹریسی آئی, یہ لاجک اور ریزن کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ لٹریسی کرتی کیا ہے, ایجوکیشن یہ کرتی ہے, یہ ریزن کی ویلیو کو اجاگر کرتی ہے, یہ دلیل کو ماننا شروع کر دیتی ہے, مسل کو نہیں مانتی. مسل سے یہ جرنی چلا جاتا ہے کوگنیشن میں.
آپ کی سوچوں میں کہ بندہ بات کیا کرتا ہے، اس پر غور کرو۔ اور جو تھرڈ ورلڈ ہے، جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے، یعنی جو دنیا کے پسماندہ ترین ممالک اور کمیونٹیز اور سوسائٹیز ہیں، وہاں پتہ کس چیز کی اہمیت ہوتی ہے؟ بات کون کر رہا ہے، وہ پولیٹیکلی انفلوئنشل کتنا ہے، وہ رچ کتنا ہے، اکارڈنگلی اس کی بات کو ویلیو دیتے ہیں۔ لیکن جب ایجوکیشن بڑھتی ہے، ڈیسنسی سوسائٹی میں آتی ہے، سوسائٹی ایلیویٹ ہوتی ہے، تو وہ ریزن کو ویلیو دینا شروع کرتی ہے۔ اس شخص کی کلر کو نہ دیکھو، اس کی زبان کو نہ دیکھو، اس کے جغرافیکل ہیبیٹیٹ کو نہ دیکھو، اس کے ریلیجن نہ دیکھو، اس کی بات کو سنو، یہ بات کیا کہتا ہے۔ دس از نون ایز بلیونگ ان دا ریزن۔ یہی جب سوکریٹیز نے کی تو سوکریٹیز کا چرچ اور کنگ نے اسی پر اختلاف کیا کہ یہ نوجوان لڑکوں میں ریزننگ کو ابھارتا ہے، کوشچن کرنا سکھاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، موجودہ دور میں بھی بہت سارے علاقوں میں آج تک انسان کو ریزن کے پیچھے چلنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے، اور ابھی بھی ویلیوز میں شامل ہے ہو از ہی، واٹ ہی سیز دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔ یہ ہیں سویلائز سوسائٹی اور ان سویلائز سوسائٹی کے ڈفرینسز۔ آپ جب آرگومنٹس کو کوریلیٹ کر دیں ود دا گراؤنڈ ریئلٹیز، آپ تھوڑا سا انٹرنیشنلائز کرتے ہیں، جیسے میں ہمیشہ ہر بات میں کہتا ہوں، اپنی گفتگو کو انٹرنیشنلائز کریں۔ آپ نے اگر امپیکٹ کریٹ کرنا ہے ایگزامینر پر، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ یہ اسی ڈرائنگ روم میں نہیں رہتا، یہ فلاں علاقے کے اس محلے اور اس محلے کی اس گلی اور اس مکان کے اندر اس کی سوچیں محدود نہیں ہیں، یہ ساری دنیا پر اس کی نظر ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایشیا کا اگر پسماندہ ترین کوئی کنٹری رائٹ نہ ہو تو وہ افغانستان ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر افریقہ کا پسماندہ ترین کوئی ہے تو یا جو کہہ لیں کہ بنانا ریپبلک ہے، جہاں گورننس کا کانسیپٹ نہیں ہے اور سول وار کی شکل میں، دیٹ از صومالیہ۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے زیادہ سول وارز اگر کسی کانٹیننٹ میں ہو رہی ہیں تو وہ کون سا کانٹیننٹ ہے؟ وہ ہے افریقہ۔ اور دوسرے نمبر پر اگر انریسٹ ہے تو ہاف آف دا لیٹن امریکہ میں انریسٹ۔ ابھی میں آپ کو 3-4 ملکوں کے نام لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں سینٹرل امریکہ بھی شامل ہے، لیٹن امریکہ بھی شامل ہے۔ گوئٹے-مالا ہے، بولیویا ہے، وینزویلا ہے، چلی میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کولمبیا ہے، ہونڈوراس ہے۔ اب دیکھیں گوئٹے-مالا، ہونڈوراس، ایل سیلویڈور، سارے وینزویلا، کولمبیا، سارے کے سارے بہت بڑا کاروان بنا کر جا رہے ہیں امریکہ کی طرف، اور امریکہ کے گیٹ پر جا کر کھڑے ہیں کہ ہمیں اندر آنے دو۔ وہ الگ سبجیکٹ ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں عوام کو روزگار، ان کی اکانومی اور ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکے؟ دس از دا بگ کویسچن۔ اٹس ناٹ اونلی پاکستان، ساری دنیا کا کرائسس ہے۔ 160 ملک ایک طرف، وہ 30 کنٹریز ایک طرف، یہ 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ان 160 کے ایک جیسے مسائل ہیں۔ آپ نے دیکھا لیبنان میں کرائسس کیوں ہو رہا ہے؟ سارا کرپشن کے خلاف کرائسس ہے۔ دا گورنمنٹس ہیو فیلڈ ٹو سرو دا کامن مین۔ لیکن جو ایرسٹوکریٹک کلاس ہے جس نے حکمرانی پر قبضے جمائے ہوئے ہیں پچھلے 70-80 سال سے، وہ دنیا کی ریچسٹ کلاس میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی پور ہے، دا کامن مین، دا ماسز۔ یہی سول وارز کی وجوہات ہیں۔ جب پھر ایسے ہوتا ہے تو پھر سارے پریشر گروپس اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ مانگنا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ ایکسٹریم لا لیسنس ہو جاتی ہے، گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ نے کہنا ہے جو ہی لٹریسی بڑھے گی، جو ہی ایجوکیشن، دیکھیں یہ اوور نائٹ تبدیلیاں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ نے اس میں جو کنکلوڈ کرنا ہے کہ لٹریسی، جب کوالٹی لٹریسی یا کوالٹی ایجوکیشن آئی ویسٹ میں، تو پھر ویسٹ میں ساری سٹیبلٹیز آئیں، اکنامک سٹیبلٹی آئی، وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی، کوئی ملٹری کو نہیں ہوتا۔ سارا ویسٹرن یورپ دیکھ لیں، نارتھ امریکہ دیکھیں، کبھی ملٹری کو کی بات سنی؟ نو۔ سٹیبل ڈیموکریسیز ہیں، شیڈیولڈ الیکشنز ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات پر امپیچمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈر امپیچمنٹ ہے، کیا ہے کہ اپنے اپوننٹ کے خلاف یوکرین کی گورنمنٹ کو کہا کہ اس کے خلاف جو کیس ہے اس کو پریشان کرو، اگر آپ نے پریشان نہ کیا تو جو مدد میں آپ کو دے رہا ہوں میں اس مدد کو کم کر دوں گا۔ اس بات پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیول یا اس کے شان نہیں ہے، تو لہذا اب وہ سینٹ کے سامنے اس کا جواب دے گا۔ اب یہ سویلائز نیشنز کی بات ہے کہ موریلٹی، جو پولیٹیکل موریلٹی ہے اور انٹیگریٹی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اپوننٹ کے بارے میں اتنا بھی
اپنے ریسورسز کو یعنی ابیوز آف پاور اس کو کہتے ہیں یا مس یوز آف پاور، اب وہ جواب دے گا۔ اب دیکھیں اخلاقیات کو، سیاسی اخلاقیات کو کس طرح ایلیویٹ کیا ہے، یہ اس سوسائٹی کے پریشرز ہیں۔ لیکن یہی چیز آپ اگر انڈر ڈیولپڈ ورلڈ میں آ جائیں تو یہاں کویشچن ہوگا جی سارے کرتے ہیں، آپ اسے اگری کریں گے۔ یہاں جب بھی آپ اعتراض کریں گے کہتے ہیں بھائی ایسا بھی سارے کرتے ہیں، کوئی میں اکیلا کرتا ہوں، یہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ دس از آور آنسر۔ اسی طرح جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں یہ بھی جہاں جہاں جتنی زیادہ لٹریسی ہے وہیں فیمنزم موومنٹ آئی ہیں اور پھر انہوں نے ان کو ان کے رائٹس ملے، اسی لیے یہاں کمپیریٹیولی وہ بیٹر ہے فیئر سیکس ان کنٹریز میں، اور جتنا بیکورڈ ایریا میں اتنا ہی یہ بند ہے، اتنے ہی اس پر پابندیاں ہیں، اتنے ہی اس کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکسیس ٹو ہر کانسنٹ یا انووکنگ ہر کانسنٹ، اس کی تو کانسنٹ لینا بھی ضروری نہیں سمجھتے in so many issues and matters۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربن ایریاز میں اگر آپ چلتے جائیں، جوں ہی آپ میگا سٹیز میں جائیں، عورت پڑھی لکھی بھی زیادہ ہوگی، جاب میں بھی زیادہ ہوگی، کانسنٹ بھی اس کی چلتی ہے، تو یعنی گویا کہ وہ ایکول لیول پر آنا جب شروع کرتی ہے تو یہ پھر جوں سوسائٹی پڑھتی ہے، آپ یہ جرنی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایکسٹریملی رورل بیک گراؤنڈ سے یا بیکورڈ ایریا سے آپ ایکسٹریملی اربنائزڈ ایریا کی طرف موو کریں تو آپ عورت کے سٹیٹس میں بھی ڈفرینس دیکھتے جائیں گے۔ لائک وائز انڈر ڈیولپڈ کنٹریز سے آپ ویسٹرن ورلڈ کی طرف چلتے جائیں تو آپ عورت کے سٹیٹس میں ڈفرینس کو آبزرو کرتے جائیں گے۔ تو بنیادی جو کازنگ ایجنٹ ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہے، فریڈم آف تھاٹ ایکسپریشنز ہے، اور یہ پھر ان میں اکارڈنگلی پاور آف پروٹیسٹ جو وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور جتنی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے حقوق ملتے ہیں۔ کمزور طبقات کی ایک ہی طاقت ہوتی ہے، وہ کٹھے کتنے اور پروٹیسٹ کرنے کی ایبلٹی کتنی رکھتے ہیں۔ جوں آپ دیکھیں گے پروٹیسٹ، ساری دنیا کی مثالیں پروٹیسٹ سے بھری ہوئی ہیں، اور جو جن کو ملا ہے پروٹیسٹ کے بعد ملا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں دیا، پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ جو ریشل ڈسکریمنیشن کا اپارتھائڈ سسٹم ہے اس کو بند کرو، 27 سال گیا جیل میں۔ تو پھر ساری دنیا کے پروٹیسٹ ہوئے، یار دس جنٹل مین از ان پریزن فار واٹ۔ یا میں روزہ پاک کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ سارے بلیک تو کھڑے ہوتے رہے کہ جی وائٹ آ گیا ہے سیٹ خالی کر دو بلیک سیکشن میں، بس شی واز دا فرسٹ لیڈی، اس نے کہا جی میں نہیں کھڑی ہوتی۔ اس کے بعد کیا جیل ہی ہوتی ہے نا، تو جیل ہو گئی اس کو۔ لیکن اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوا 381 دن، اس نے ہمیشہ کے لیے اس ملک سے جو یہ لا آف سیگریگیشن تھا اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو جہاں آپ دیکھیں گے ابھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ابھی دیکھیں نا لیبنان میں ہو رہے ہیں، اب دیکھیں اس کے بعد ایک تبدیلی آئے گی کہ یہ جو کرپشن روا رکھی گئی ہے، یا آپ دیکھیں یہ چلی میں ہے یا وینزویلا میں ہے، بولیویا میں ہے، سارے ملکوں میں ساری کرپشن کی جنگ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کا مقصود پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اپنے اثاثے بنانے ہوتے ہیں، اور ان کا کیا مقصد ہے کہ دے آر سو کنسرنڈ فار یو پیپل کہ آپ کی حالتیں بدلیں۔ دے آر سو نائس پیپل کہ ماں باپ سے بھی زیادہ وہ اس ملک کے خیر خواہ ہو گئے ہیں، دے آر سو نائس۔ اگر یہ ہوں تو آپ میں تبدیلی آنی چاہیے، ان میں تو تبدیلی نہیں اتنی آنی چاہیے جتنی ہو جاتی ہیں۔ ایک اگر شوگر مل کا مالک ہے تو اقتدار سے فارغ ہو تو 60 شوگر ملز ہوتی ہیں، تو آپ کی بھائی صاحب کتنی بنی؟ پھر آ جاتا ہے جی وائی ناٹ گڈ گورننس اینڈ کرپشن اینڈ وائڈننگ رچ پور گیپ ان دا ورلڈ، اس پر سوال آنے ہیں۔ اگین جواب اس کا لٹریسی، پروٹیسٹ پاور، انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی۔ پھر آ جاتا ہے جی چیلنجز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اینڈ ڈیجیٹل ورلڈ۔ اب دیکھیں ایک نیا آ گیا لفظ کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تو بات کرتے تھے، اب یہ ہے کہ ڈیجیٹائزڈ ورلڈ جو ہے نا، اس پہ اب پاکستان بھی ڈیجیٹائزڈ پاکستان۔ تو اب یہ ڈیجیٹلائز دو لفظ چلتے ہیں، ایک ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن۔ وہ میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ ڈیجیٹائزیشن از دا کنورشن آف انالوگ ٹو ڈیجیٹل۔ اب یہ تھوڑی سی نا ٹرمینالوجی ہے، تھوڑا سا اس کو آپ نا پڑھ لینا، چونکہ پاکستان میں ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے ایک امپورٹنس ہے اور کویسچن بھی آ سکتا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا نا سمجھ لینا۔ تو ڈیجیٹلائزیشن از دا یوز آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اینڈ ڈیجیٹائزڈ ڈیٹا ٹو امپیکٹ ہاؤ ورک گیٹس ڈن، ٹرانسفارم ہاؤ کسٹمرز اینڈ کمپنیز انگیج اینڈ انٹریکٹ۔
اینڈ کریٹ نیو ڈیجیٹل ریونیو اسٹریم. تو انالاگ کیا چیز ہوتی ہے جس سے کنورشن ہو رہی ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا 4 ایجز میں سے ہم گزرے ہیں. فرسٹ ایج تھی ایگریرین، پھر انڈسٹریل ایج ہوئی، اس کے بعد الیکٹرانک ایج میں داخل ہوئے، پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایج میں داخل ہوئے. تو اب یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے. اب ساری دنیا ڈیجیٹائز ہو گئی ہے. ان کی جتنی بھی سروسز ہیں ای کامرس کی شکل میں، ای ٹریڈنگ، ای ایگریکلچر، ای لرننگ، ای ایجوکیشن، اب دنیا ساری کنیکٹ ہو گئی ہے. اگر اب ہم اکارڈنگلی کریں گے تو پھر کیا جو ہماری سپیڈ ہے بزنس کی، جو ہماری ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے یا ڈیولپمنٹ کی سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی. کیونکہ یہ بیسیکلی کیوں یہ ٹول استعمال ہو رہا ہے، تو یعنی ہم ڈیجیٹائز کیوں ہو رہے ہیں، اپنے سارے سروسز کو کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری ایفیشنسی کو بڑھاتی ہے، ہماری پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتی ہے. سبجیکٹس اس سے ریلیٹڈ ہیں. جب تک ان سبجیکٹس کو ویلیو نہیں دیتے، لٹریسی لیول کو اور کوالٹی لٹریسی کو اوپر لے کر نہیں جاتے، آپ اس ڈیجیٹل ورلڈ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو لہذا سٹیم جو میں کہتا ہوں، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ڈیجیٹل فوکسڈ ورلڈ کا جو نالج اور انفارمیشن ہے، اب آپ کو یہ سیکھنا پڑنا ہے اور پھر جاب بھی اسی ورلڈ سے کریٹ ہونے ہیں. دیکھیں امریکہ مرد آباد کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا بھی امریکہ مرد آباد کہے، مرد آباد آپ نہیں کر سکتے جب تک یہ ڈیجیٹل ورلڈ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انٹیگریٹی کے اس لیول پر خود کو نہیں اٹھاتے. جذباتیت سے نکلیں، خود کو ڈیولپ کریں، طاقت پکڑیں. کون سی طاقت؟ جو سکہ اس دنیا میں چلتا ہے. اگر اس وقت گھوڑے چلتے تھے تو قرآن میں لکھنا پڑ گیا اللہ کو اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اس لیے کہ وہ میزائل تھے، اس دور کے وہ ٹینکس تھے، اس دور کی وہ توپیں تھیں. تو لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جی نعرے اور کچھ ہم کلمے پڑھ کر تو دشمن کو زیر کر لیں گے. اگر یہ چیز ہوتی نا، نعرے اور کچھ کلمے اور کچھ تسبیحات، تو جنگ بدر میں پروفٹ کو 313 کو میدان میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کائنات کے ایک انتہائی اونچی سطح پر براجمان تھے، پر اللہ کے نبی تھے، براہ راست باتیں ہوتی تھیں، خالق کائنات کی چہیتی ترین ہستی تھیں، اور ان کی بات میں یا ان کی دعا میں اثر نہیں ہو سکتا تھا. کیوں نکالے 313؟ پھر آ جاتا ہے جی دنیا کے جو بیک ورڈ کنٹریز ان کے اکنامک ریسیپیز ہیں. جیسے پاکستان کا اکنامک پرابلم ہے رائٹ ناؤ، اس کا اکنامک ریسیپی اور ماڈل کیا ہے؟ بہترین ماڈل کسی کو غربت کے کلچز سے، پاورٹی سے نکالنے کا کیا ریسیپی اور کیا حل ہے؟ تو اس کا ریسیپی اور حل کیا ہے؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. چائنا نے اس ماڈل کو اختیار کیا، انویسٹمنٹ کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ٹرانس نیشنل کارپوریشنز وہاں رش کر گئیں. یہی ماڈل انڈیا نے اختیار کیا، یہی آسیان کنٹریز نے کیا، اور یہی پاکستان کا ماڈل ہے. دنیا کے ہر بیک ورڈ کنٹری کا ایک ہی ماڈل ہے کہ وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں. اور کیونکہ جاب کریٹ ہوتے ہیں انویسٹمنٹ سے، گورنمنٹس بالکل اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے لیے جاب کریٹ کریں. گورنمنٹ کے پاس تو جو جاب ہیں اس کے لیے بھی پیسے دینا، تنخواہیں دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. نہ گورنمنٹ بزنس کر سکتی ہے، کیونکہ بزنس کرے گی تو اس کے بزنس لاس میں جاتے ہیں. رائٹ ناؤ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے 4 بزنس ہیں گورنمنٹ کے، اور چاروں کے سارے گورنمنٹ کے بزنس خسارے میں، جس کا خسارہ آپ کے ٹیکسوں سے دور کیا جاتا ہے. ہمارا پی اے اے خسارے میں ہے، ہماری اسٹیل مل خسارے میں ہے، ہمارا واپڈا خسارے میں ہے، ہماری ریلوے خسارے میں ہے. جتنے بزنس گورنمنٹ کے پاس ہیں، ہماری گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس ہوتی تھی انتہائی خسارے میں ہو گئی، پھر ہم نے بند کر دی. تو یہ گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سارا پرائیویٹ سیٹ اپ ہے. پرائیویٹ سیٹ اپ کیسے ایمرج ہو یا انکریج ہو؟ اس کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے، کرپشن سے پاک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے جہاں وہ آسانی سے آئیں، آپ کے لیے جاب کریٹ کریں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی پوائنٹ 7واں، یہ ہے اسلاموفوبیا. تو اس پر بھی آنے کا سوال کا امکان ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل ریزنز ہیں، ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کلیش آف سویلائزیشن کا کانسیپٹ ہے سیمول نے پیش کیا کہ جب ڈفرینٹ سویلائزیشنز ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف وہ ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے اپوزٹ سکول آف تھاٹ کے ساتھ. لیکن جب اپوزٹ سکول آف تھاٹ کے رویے کچھ ایسے ہوں کہ وہ ڈپینڈنٹ بھی ہوں، جیسے اب ساری اسلامک ورلڈ ویسٹ پر ڈپینڈنٹ ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے،
تو پھر ان کو ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. یہ ساورن نہیں رہتی ہے اپنے ریئل سینس میں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ ایکسپلائٹر بھی ہو جاتا ہے. تو لہذا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو کمزوری ہے وہ ایگریشن کو انوائٹ کرتی ہے, اوفینس کو انوائٹ کرتی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم کمزور بھی ہیں, ڈپینڈنٹ بھی ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ پھر وہ ظلم بھی ہوتے ہیں, پھر ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, پھر یہاں ایکسٹریمزم ڈیولپ ہوتا ہے, پھر ملیٹنسی آتی ہے, اور ملیٹنسی کا آنے کے بعد پھر وہ چونکہ وہ طاقتور ہیں تو وہ پھر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ واٹ از دا وے فارورڈ. تو اس پر جو کنسنسس ہے سمجھتا ہوں جو انٹلیکچوئل کا یا جو آپ کو پیش کرنا چاہیے وہ یہی کہ جو ہماری اسلامک ورلڈ ہے اس کو ایجوکیشن میں ایڈوانس ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہونا چاہیے, ملیٹنسی وغیرہ کو چھوڑ کر تعلیم اور ٹیکنالوجی اور اکانومی جب اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو ان کی معاشرے میں رسپیکٹ کریٹ ہوگی. گن پکڑ کر گھومنے کی نسبت کتاب پکڑ کر گھومیں. آپ کے ہاتھ میں جب کتاب ہوگی, آپ نے دیکھا واٹ انڈیا ڈیڈ, انڈیا نے کتاب پکڑا دی لوگوں کے ہاتھ میں, اسی کتاب نے کیا کیا, آئی ٹی میں چلے جائیں. 2 ادارے تو آپ جانتے ہیں بھئی, گوگل اور مائکروسافٹ کے سی او انڈینز ہیں, اور باقی میں 30% کے قریب مور دین 20% انڈینز ہیں سلیکون ویلی میں, ان ساری اس کی آئی ٹی سیٹ اپ میں. اور یہاں تک کہ پھر جو اتنی زیادہ کتاب وہاں پھیل گئی انڈیا کے اندر آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور ڈیجیٹل ورلڈ سے ریلیٹڈ, تو یہی کمپنی ساری کی ساری بنگلور میں, حیدرآباد میں, بامبے میں, گڑگاؤں میں شفٹ ہونا شروع ہو گئی. یعنی اس کتاب نے پہلے تو ان کو بزنس دیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اب یونائٹڈ اسٹیٹس کا بزنس انڈیا میں موو کر رہا ہے. پاکستان کو آئی ٹی میں اور ڈیجیٹل ورلڈ میں آگے لے کے جاؤ. آپ دیکھیں گے جب یہ علم آپ میں پھیلے گا تو کمپنیز آئیں گی, یہاں سافٹ ویئر ہاؤس کھلیں گے, جاب کریٹ ہوں گے, آپ انگیج ہوں گے. یہ ایک پازیٹیو وے آؤٹ ہے, اور اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ اسلامو فوبیا ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ ہوگا وی بلانگ ٹو دا سیم ورلڈ. تو یہی پاکستان کے لیے بیٹر چوائس ہے. جب آپ اکنامک ریسیپی دیں گے, آپ کہیں گے کہ جو موجودہ دور کی ریکوائرمنٹ ہے, جو علم یعنی سٹیم, آئی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل ایجوکیشن اور ای ایجوکیشن, یہ جب آ جائے گی تو اس سے ریلیٹڈ کمپنیز جو کہ جن کے پاس جاب اب اسی فیلڈ سے جاب کھلنے ہیں, تو باقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری دنیا میں جو انریسٹ ہے, آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے زیادہ تر اسلامک ورلڈ ہے. اب اسی سے وہ خواب کھاتے ہیں کہ یہ شاید ان کے ریلیجن نے ان کو بھارا ہوا ہے. اب میں نام لیتا ہوں ملکوں کے, سارے اسلامی ملک ہیں, صومالیہ, سوڈان, نائجیریا, مالی, لیبیا, یمن, سیریا, عراق, لیبنان, افغانستان. اب یہ سارا پولیٹیکل انریسٹ ہے, کوئی ایجوکیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا رہے. تو یہ کدھر جا رہے ہیں, یہ ساری ملیٹنسی گوئنگ آن. تو لہذا جب ویسٹ انالائز کرتی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ شاید ان کے ریلیجن نے ان کو اس طرف لگایا ہوا ہے. وہ خوف کھاتے ہیں. ہم شروع ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب ریلیجن ہمارا ایسا نہیں ہے, ہمارا ریلیجن تو دنیا کا بہترین ریلیجن ہے. یہ اس کے تو وجوہات اور ہیں, پھر ہم پھر ثابت کرتے ہیں آرگومنٹیٹو ایسیز میں کہ وجوہات کیا ہیں. ان میں یہ ساری ملیٹنسی, انریسٹ, پولیٹیکل انریسٹ, اور آپس میں جو کیوس اور کنفرنٹیشن, اور دیر اون کمیونٹیز آر ڈیگرز ڈران. پھر ہم کہتے ہیں جی آپ لوگ بھی ذمہ دار, آپ ہمیں اسلحہ بیچتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری تو انڈسٹری ہے, دونوں گروپ ہم سے خرید رہے ہیں. لیکن تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, یا آپ آپس میں بیٹھ کر ڈائلاگ سے مسئلے کو حل کر لیں. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اسلامیات تک رکھی ہوئی ہیں پیپر دینے کے لیے کہ لاسٹ سرمن میں آپ نے اپنے ان کو معاف کر دیا قاتلوں کو. وارثوں میں تھے نا, چین مرڈر چل رہا تھا معاشرے میں, آپ نے کہا آج میں معاف کرتا ہوں, لہذا اس چین کو ہمیشہ کے لیے بند کرتا ہوں. دس از دا وے آؤٹ پریزنٹڈ بائی دا پرافٹ.